अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट वॉइस ऑफ चैनल से। आप सबको अपने चैनल पे खुश आमदीद कहती हूँ और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब अगर आप आ ही गए हैं, क्लिक कर ही दिया है, तो चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरी आवाज़ की ख़राबी के लिए आपसे माज़रत है। तो चलते हैं किस नंबर 9 की तरफ। आज ज़िंदगी की तलखियों से दूर कहीं पहाड़ों के दामन में मौजूद इस बहती नदी के किनारे दरख्तों के हसीन साए तले हर एक चीज़ से बेखबर होकर अपने बेकरार दिल, मुस्कुराते चेहरे, नम आंखों के साथ इकरार करता हूँ। देखो, तुम मेरे पास नहीं लेकिन फिर भी मुझे नज़र आ रही हो। तुम्हारी मीठी आवाज़ सुने बगैर भी ये मेरे कानों में रस घोल रही है। तुम कितनी हसीन हो, ये शायद तुमको खुद भी मालूम ना हो, लेकिन मुझे मालूम है। खूबसूरत दिल होते हैं, चेहरों की अपनी कोई खूबसूरती नहीं होती, दिल ही उन्हें खूबसूरत बनाता है। खूबसूरत ख्याल पूरे जिस्मो जान को ताजगी और फरहत बख्शता है। तुम मेरे दिल ख्यालों मेयार के मुताबिक ही बहुत खूबसूरत हो। बेशक मोहब्बत रूह से रूह का मिलाप है। तुमसे ये रब्त कायम होने के बाद मुझ में वो खुलापुर हुआ जो मुझे हर लम्हा अपने अंदर एक खालीपन महसूस करवाता था। बगैर सुने, बगैर बोले, बगैर मिले, मेरी रूह तुम्हारी रूह से मोहब्बत करती रहेगी। शायद तुम्हारी आरज़ू रोज़े अज़्ज़ल से मेरे दिल पर नक्श की गई थी, जो रोज़ बरोज़ इसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है। मैं आंखें बंद किए तुम्हारे नादीदा खदोखाल बुन रहा हूँ। इंतज़ार की कंदील है कि मेरे दिले नासुबूर को कतरा कतरा पिघला रही है। न जाने ये जानलेवा इंतज़ार कब ख़त्म होगा। तुम्हारा अक्स मेरी आंखों का नूर बन चुका है। फिराक की राह गुजर पर चलते चलते सोच रहा हूँ तुम्हें हाले दिल से आगाह न करूँ। अभी ये वक्त मुनासिब नहीं, मगर ये दिले मुस्तर को समझाना बहुत मुश्किल अमर है, जो वक्त के बंधन में अटका उम्मीदें वस्ल की ख्वाहिश लिए तुम्हारी राह तक रहा है। वो किताब एक तरफ रखते सर के नीचे बाजू फोल्ड किए रखे गहरी सोच में गुम था। उसी के बारे में सोचते हुए न जाने कब नींद की आगोश में चला गया, उसे खुद भी खबर नहीं हुई। कॉलेज में सबके फाइनल पेपर्स शुरू हो चुके थे। अभी अपनी पढ़ाई में मगन थे। गुलेरुख रोज़ाना कॉलेज से वापसी पर ट्यूशन जाती। दूसरी तरफ शमशाम भी कॉलेज के बाद हॉर्स राइडिंग फार्म हाउस चला जाता। दोनों तकरीबन एक ही वक्त फारिग होते तो घर वापसी के रास्ते में इकट्ठे हो जाते। शमशाम उसे रोज़ाना घर तक छोड़ता। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। एक दूसरे से हल्की फुल्की बातें करते हुए रास्ता कैसे गुजरता पता ही न चलता। कल लास्ट पेपर है, इसके बाद खूब रेस्ट करूंगी। वो दोनों साथ साथ चलते हुए उसी अपनी मखसूस जगह पर आ गए और टेले पे बैठ गए, जहां से आबशार का शफाफ पानी गिरता हुआ बहुत दिलकश दिखाई दे रहा था। हल्की हल्की हवा चलने के बायस सरसब्ज दरख्तों के पत्ते लहलहा रहे थे। कितना सुकून था वहां। कहीं कहीं से बस चरिंद परिंद की चहकारें सुनाई दे रही थी। फेयरवेल पार्टी में आओगी? शमशाम ने सवालिया लहजे में दरियाफ्त किया। पार्टी रात की है और बाबा पता नहीं इजाज़त दें या ना दें, अभी पूछा नहीं उनसे। वो गहरा सांस लेते हुए यासियत भरे अंदाज में बोली। मेरे बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन आपने कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वो कुछ याद आने पे उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। क्या पूछना चाहती हो? वो अबरू उचकाकर स्पॉट अंदाज में बोला। आपको नहीं बताना तो मत बताइए। मैं मना तो नहीं कर रहा, जो पूछना है पूछ लो। आप ऐसे क्यों हैं? मैं कैसा हूँ मतलब? वो नासमझी से बोला। आप समझ नहीं रहे ना, वो नाक सिकोड़ कर बोली। तो समझा दो। वो मुट्ठी बनाकर गाल पर रखे उसे देखने लगा। आपकी ये कलर्ड आईज जो है ना, बहुत अजीब सा तासुर देती है। एक पल में लगता है जैसे आप सामने मौजूद बंदे को गुस्से से आग लगा देंगे, और कभी लगता है कि इन आंखों में इतना प्यार है कि जब वो बोलने लगी तो जुबान फिसलती चली गई और बहुत गलत जगह फिसल कर रुकी थी, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। कि शमशाम ने फौरन उसकी बात उचक ली। कुछ नहीं, मैं भी पता नहीं क्या बोलती चली जाती हूँ।
اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مار کر خود ہی کو ڈپٹنے کے انداز میں کہا۔ میں کہنا چاہ رہی تھی اب پہلے جیسا غصیلا چہرہ نہیں رہا، اب پرسکون دکھائی دینے لگے ہیں۔ اس نے نہایت سوچ سمجھ کر ایک ایک لفظ کہا۔ تمہیں پتا ہے میں اتنا پرسکون کیوں ہوں؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے میری روح پر چڑھا غبار اتر گیا ہے، ایسے جیسے وقت بدل گیا ہو۔ تم بھی ذرا اپنے ارد گرد محسوس کرو اس بدلاؤ کو، اور دیکھو اس بدلتے موسم کی رت کو، اس ہوا کی رفتار کو، اس ٹھنڈے موسم کی مٹھاس کو، آسمان پر چمکتے سورج کو، ان جھڑتے ہوئے پتوں کو جیسے صدیوں کا بوجھ لے کر گر رہے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ سب چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ اب سب بدل گیا ہے، ماضی کی تپش پر اب ٹھنڈی چھاؤں کی پھوار پڑنے لگی ہے۔ مجھے یقین ہے اب دکھ اور تکلیف نے میرے دل و دماغ سے رخصت لے لی ہے، اور روٹھی ہوئی خوشیاں راضی ہو کر واپس آ گئی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ رہیں گی۔ آپ کسی سے ناراض ہیں جو اتنا غصہ تھے؟ اس نے بات بدل کر ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ کسی سے نہیں، خود سے۔ وہ گہری سانس خارج کیے دھیرے سے بولا۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو اٹس اوکے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ رکو۔ گل رخ نے کچھ قدم بڑھائے ہی تھے کہ اس کی آواز سن کر وہیں رک گئی۔ اپنے ڈیڈ کے ساتھ۔ اس نے فقط اتنا ہی کہا۔ بابا تو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے بابا دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں، اور میرے خیال میں سب کے بابا ایسے ہی اچھے ہوتے ہیں جیسے میرے بابا ہیں۔ آپ کے بابا آپ پہ غصہ ہوئے تھے؟ ہاں۔ اس نے اپنے بریسلٹ کو کلائی میں گھمایا اور انگلیاں جینز کی پاکٹ میں پھنسائی۔ تو کیا ہوا؟ ہمارے بابا جو ہیں وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور اگر غصے میں کچھ کہہ دیتے ہیں تو وہ ضرور ہماری بھلائی کے لیے کہتے ہیں۔ ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے، نہ کہ وہ ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ رسانیت سے سمجھا رہی تھی۔ سمسام نے اپنے گرے شفاف آنکھوں سے چوک کر اس کی جانب دیکھا۔ اگر انہوں نے غصے میں آپ کو کچھ کہہ دیا تو بھول جائے نا، بڑے بھی تو بچوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، تو کیا بچے نہیں کر سکتے؟ اگر انہیں لگے کہ ان کے والدین غلطی پہ ہیں، ان سے بات کریں، دیکھنا آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ تم چہرے سے بہت معصوم لگتی ہو، لیکن باتیں بزرگوں والی کرتی ہو۔ وہ اتنے سنجیدہ ماحول میں چھائی ہوئی سنجیدگی سے بے نیاز لاپرواہی سے بولا۔ آپ کو میں بزرگ لگتی ہوں؟ ہمیشہ کی طرح اس نے منہ خفکی سے پھلا لیا تھا۔ کتنی بار کہا ہے نا، ناراض نہ ہوا کرو، غصے میں اور بھی پیاری لگتی ہو۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ بہت باتیں بنانی آتی ہیں آپ کو۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھی۔ جن جذبات نے مجھے اپنے بس میں کر لیا ہے، کیا تمہیں بھی ان جذبات کی آنچ سلگھا رہی ہے؟ اس نے جاتی ہوئی گل رخ کا نازک سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اسے قدم بڑھنے سے روک دیا۔ وہ پلٹ کر حیرت زدہ نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ وہ بہت دلکش انداز میں مسکرایا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیلی ہوئی دیکھ کر وہ جیسے اس کی بے وقوفی پہ ماتم کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے ابھی تک وہ اس کی بات سمجھی ہی نہیں تھی، حالانکہ دونوں طرف آگ برابر لگی تھی۔ بس ایک اظہار کر رہا تھا تو دوسرا پہلو بچا رہا تھا۔ جانتی ہو، پہلی نظر میں ہی تم نے میرا دل چرا لیا تھا، میرا سکون اپنے قبضے میں کر لیا۔ ان ریڈ ایپلز نے مجھے مرض عشق میں مبتلا کر دیا ہے، میرا علاج ہے یہ۔ وہ اس کی سرخی مائل کشمیری سیب جیسے سرخ گال کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے فسوں خیز انداز میں بولا۔ اس کا لہجہ و انداز طلسم زدہ تھا جو اسے اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ گل رخ کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اس نے ایک نظر بھر کر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا گئی۔ کتنے ہی لفظ تھے جو لبوں تک آتے آتے وہیں دم توڑ گئے۔ وہ بے بسی سے لب دانتوں تلے کچلنے لگی۔ ضروری نہیں ہر بار احساسات کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کی ضرورت پڑے۔ یہ ایسا جذبہ ہے جو صرف محسوس کیا جاتا ہے، جسے لفظوں کا سہارا نہ بھی ملے تو آنکھوں سے بیاں ہو جاتا ہے۔ وہ اس کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے بوجھل آواز میں بولا۔ اس کی لہجے میں، اس کے انداز میں ایک عجیب سا فسوں برس رہا تھا جس نے اس کے گرد اپنا حصار باندھ لیا تھا۔
میں نے تمہارے جذبات سمجھنے میں غلطی تو نہیں کی نا؟ اس نے تصدیق کے لیے اس کی تھوڑی کو چھو کر چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی گرے شفاف آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر وہ خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی تصور کرنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے تھے، پلکیں ہولے ہولے لرزنے لگتی تھی، لب اپنے آپ مسکانے لگتے تھے۔ یہ سب محبت کی ہی کیفیات میں شامل تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ اقرار کرنے میں ہچکچا رہی تھی۔ بعض جواب ایسے ہوتے ہیں جنہیں نہ دینے میں ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اس نے بھی یہی کیا اور اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر گھر جانے والے راستے پہ اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ وہ بھاگ رہی تھی اسے جواب دینے سے، اس کی محبت سے، مگر کب تک؟ سمسام کی نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا، پھر واپس گھر کے راستے پر چل دیا۔ وہ گھر آ کر بنا کپڑے تبدیل کیے چارپائی پہ گر گئی اور آنکھیں موندے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کی سماعتوں کی بازگشت اسے ابھی تک کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ اس خوبرو شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کیا دیکھی تھی؟ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ دھڑکنیں اس کے نام کی مالا پرو رہی تھی۔ وہ اپنی کیفیات پہ خود حیران تھی۔ اگر میں اسے انکار کر دوں گی تو میرے دل و دماغ زندگی میں سب میں اندھیرا چھا جائے گا۔ دل بے چینیوں اور بے قراریوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھائی دیا۔ اس کی سحر انگیز شخصیت میں ایک عجب سا سحر تھا جو مقابل کو اپنے آپ میں جکڑ لیتا تھا۔ اس کا ہر ایک انداز، اس کی شخصیت، اس کا لب و لہجہ کوئی عام نہ تھا۔ وہ دنیا کا سب سے منفرد انسان تھا۔ کون سی ایسی بات تھی جو سامنے والے کو اپیل نہ کرتی تھی؟ کون سی ایسی ادا ہو جو مقابل کو زیر کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی تھی؟ پہلی بار اسے دیکھنے والا مبہوت نظروں سے اسے دیکھتا رہ جاتا تھا۔ وہ ہر میدان میں فاتح تھا۔ اس کے دل پہ بھی اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ چکا تھا، مگر وہ اس بات سے منحرف ہو رہی تھی۔ وہ اضطراری کیفیت میں مبتلا تکیے میں منہ چھپائے بے آواز رونے لگی۔ رات کے 12 بجے کے وقت وہ پورے کمرے میں اندھیرا کیے چھوٹے سے نائٹ بلب کی روشنی میں باکسنگ گلوز پہنے پنچنگ بیگ پر مسلسل پنچ لگا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں گل رخ کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ اس دسمبر کی سردی میں بھی وہ سر تپاؤں پسینے میں شرابور تھا۔ پیشانی پہ بکھرے گیلے بال، چہرے پر بڑی ہلکی بیئرڈ، کن پٹیوں پہ بہتا پسینہ، چوڑے کندھوں اور مضبوط کسرتی جسم پر موجود چست بلیک سینڈ مکمل طور پہ بھیگ چکی تھی۔ دادا جان کو کمرے میں داخل ہوتے ہی اس ٹینشن زدہ ماحول سے ہلکی سی وحشت محسوس ہوئی۔ کمرے کی لائٹ روشن ہوتے ہی سمسام ذوالریس گردیزی کو اپنی آنکھوں میں چبھن کا احساس ہوا۔ وہ اپنے بازو سے آنکھیں مسلتا دادا جان کو اپنی طرف آتے دیکھ رہا تھا۔ ایک ہاتھ کا گلو اتار کے ایک طرف سے کرسی اٹھا کے ان کے سامنے رکھ چکا تھا۔ دادا جان نے اس کے پانی پینے تک کا انتظار کیا اور پھر اس سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا، یہ باڈی واڈی بنانے کا شوق تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ کمرے میں ٹینشن زدہ ماحول پیدا کر کے خود کو نڈھال کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کچھ نہیں دادا جان، آپ تو جانتے ہی ہیں یہ میرے شوق کا حصہ ہے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس شوق کے ذریعے اپنے اندر کا کون سا غصہ تم اس بیچارے پنچنگ بیگ پہ نکالتے ہو؟ اس بجری کے بیگ پہ تو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ کم سے کم اپنے ہاتھوں پہ تو رحم کھاؤ۔ خود کو اس طرح تکلیف دے کر تمہیں کون سا سکون حاصل ہوتا ہے؟ دادا جان اس سے خفا نظر آ رہے تھے۔ خود کو مضبوط بنا رہا ہوں تاکہ ہر طوفان کا سامنا کر سکوں۔ سمسام اب ٹاول سے اپنا پسینہ پونچھ رہا تھا۔ مجھے تو لگا تم بدل رہے ہو اور پھر سے آج اچانک وہی پرانی روٹین۔ سب خیریت؟ سب ٹھیک ہے دادا جان۔ وہ ٹاول بستر پہ اچھال گیا۔ میں سوچ رہا تھا ڈیڈ کو کال کر کے معذرت کر لوں۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اسے آگے کیا کرنا چاہیے۔
ارے واہ، یہ تبدیلی تو بہت خوش آئند ہے، کہیں یہ اسی کی مرہون منت تو نہیں؟ انہوں نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ آپ نہ دادا جان، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیلی۔ تم کرو بات، یہ نہ ہو عالم سو جائے۔ کل بتانا کیا بات ہوئی باپ بیٹے میں، اور کال کرنے کے بعد شاباش، جا کے فریش ہو کے وقت پہ سو جانا، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ ہیلو، السلام علیکم ڈیڈ۔ وعلیکم السلام۔ اس کے سلام کا جواب دیے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ اس کا نمبر دیکھ کر پہچان چکے تھے کہ کال کرنے والا سمسام ہے۔ وہ اس کی اگلی بات کے منتظر تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر ٹھہرے ہوئے سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، اور تم؟ ان کا موڈ آج ایک بڑی ڈیل ہو جانے کی وجہ سے کافی خوشگوار تھا، تبھی رسانیت سے گویا ہوئے تھے۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ دونوں طرف پھر چند لمحوں کے لیے گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ سوری ڈیڈ فار ایوری تھنگ۔ اس کی آواز میں شرمندگی کی جھلک نمایاں تھی۔ اٹس اوکے۔ باپ اور بیٹے کے رشتے کی خوبصورتی اور احساسات سے وہ بالکل ناواقف تھا۔ بچپن سے ہی وہ باپ اور بیٹی کی محبت کے لیے ترستا تھا۔ انہیں صرف اپنا بزنس پیارا تھا، اپنا غرور پیارا تھا۔ انہوں نے اپنی منوانی چاہی تھی ہمیشہ سے، کبھی دوسروں کی ماننا تو سیکھا ہی نہیں تھا، اور ان کی یہی ضدی عادت اور غرور سمسام میں بھی منتقل ہوا تھا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا نا؟ آج اسے عاشر اور سعدیہ سمیت تمام لوگوں کی خوش قسمتی پہ رشک آ رہا تھا جن کے پاس یہ خوبصورت رشتہ موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ دنوں کے لیے یہاں آ جائیں، آزاد کشمیر۔ کیا آپ آئیں گے؟ سمسام نے کہتے ہی اپنے دل کی بات پوچھ لی۔ وہ چاہتا تھا کہ عالم گردیزی اور ہما یہاں آئیں اور وہ انہیں گل رخ سے ملوائے اور وہ اس کا رشتہ گل خان سے مانگے۔ اس ہفتے تو میری ایک امپورٹنٹ بزنس میٹنگ ہے، اگلے ہفتے تک کوئی پلان بناتے ہیں۔ ویسے بھی ہما کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اور کل سے سعدیہ کے کوئی ٹیسٹ بھی شروع ہو رہے ہیں۔ موم کی طبیعت اب ٹھیک ہے نا؟ میڈیسن لی انہوں نے؟ سمسام کو فکر ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب موسمی تبدیلیوں کے اثرات ہیں، فلو اور معمولی سا بخار ہے، میڈیسن لے کر آرام کر رہی ہے، ہو جائے گی ٹھیک۔ تم اس کی فکر مت کرو، سو گئی ہے، اٹھے گی تو بتاؤں گا تمہاری کال کا۔ تم اپنی اسٹڈی پہ توجہ دو، اور ہاں، تمہارے MBA کے لیے یونیورسٹی میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنا فیصلہ اس پہ تھوپنا چاہا۔ انہیں لگا تھا کہ اب کی بار وہ ان کی بات سن کر پھر بفر جائے گا اور تلخ کلامی کرے گا۔ جیسا آپ کہیں ڈیڈ، اس نے گہرا سانس لیتے ہی نرمی سے کہا۔ عالم گردیزی تو حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئے تھے۔ انہیں اس سے اس قدر فرمانبرداری کی توقع قطعاً نہیں تھی۔ That's good. Well, it was really amazing to meet new version of Samsam Zarris Gardezi. انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی، وہ خوش دلی سے بولے۔ مما کو سلام کہیے گا میرا، اور گیٹ ویل سون کہیے گا، اور سعدیہ کو پیار اور بیسٹ آف لک بھی ٹیسٹ کے لیے۔ سمسام نے خوش اخلاقی سے کہا۔ اوکے، ضرور، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ شیور، یو ٹیک کیئر ٹو ڈیڈ، اللہ حافظ۔ دونوں مسکراتے ہوئے کال کاٹ دی۔ آج پہلی بار تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے سے نارمل انداز میں بات کی تھی۔ ہما اور سعدیہ اگر یہ سن لیتی تو خوشی سے جھوم اٹھتی۔ گل، دیکھ تو ذرا، میرا ماتھا گرم ہے۔ زرمینے نے چارپائی پہ لیٹے ہوئے گل رخ کو آواز لگائی۔ ابھی آئی اماں۔ گل رخ نے اپنی کتاب ایک طرف رکھ دی اور تیزی سے باہر برآمدے میں آئی جہاں زرمینے لیٹی ہوئی تھی۔ آج گل رخ کا آخری پیپر تھا اور وہ دے کر آ گئی تھی۔ آج ٹیوشن سے بھی چھٹی کر لی تھی کہ گھر جا کر خوب آرام کرے گی، امتحان کی ساری تھکان اتارے گی۔ آج صبح جب زرمینے گردیزی ہاؤس کام کرنے کے لیے گئی تو وہاں کام کرتے ہوئے اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ عالیہ گردیزی نے اسے دوائی دلوا کر گھر واپس بھیج دیا تھا۔ اب وہ دوائی کھا کر چارپائی پہ لیٹی تھی۔ گل رخ نے پہلے رات کا کھانا بنایا، پھر زرمینے کا دھیان رکھنے کی غرض سے سوئی نہیں بلکہ ایک کتاب کھول کر بیٹھ گئی۔
تبھی زرمینے نے اسے آواز دی تو وہ سرعت سے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر بخار دیکھنے لگی۔ اماں ابھی بھی جسم گرم ہے، دوبارہ دوائی کا وقت کھانا ہے کیا کہتا دوبارہ دوائی کھانی ہے کیا کہا تھا ڈاکٹر نے؟ اس نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ رات سونے سے پہلے کھانی ہے، انہوں نے نکاہت زدہ آواز میں بتایا۔ آپ کے لیے چائے بناؤں؟ نہیں دل نہیں میرا، تو بیٹھ یہاں میرے پاس۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتی دروازے پہ دستک ہوئی تو گل رخ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی گل خان کھڑا تھا۔ السلام علیکم بابا، آپ آج اتنی جلدی؟ گل رخ نے حیرت زدہ آواز میں استفسار کیا۔ ہاں تجھے لینے آیا تھا۔ مگر کیوں بابا، کہاں جانا ہے؟ اس نے اچنبھے سے کہا۔ خان صاحب کہاں لے کر جانا ہے گل کو؟ زرمینے نے بھی تکیہ پیچھے کیا، ذرا سا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ بڑی بیگم صاحب نے بلایا ہے، ادھر آج مہمان آ رہا۔ اب تم تو بیمار ہو گئی، کام کرنے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے نا، انہوں نے کھانا بنوانا۔ گل رخ نے تفصیلی جواب دیا۔ اچھا جاؤ پھر لے جاؤ گل کو، انہوں نے حامی بھر لی۔ مگر اماں میں کیا کروں گی وہاں؟ گل رخ کبھی وہاں نہیں گئی تھی، ہمیشہ لان کے باہر سے ہی واپس آ جاتی تھی۔ گل خان سے مل کر اسے عجیب لگ رہا تھا، یوں اسے اس بڑے سے گھر میں جانا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں گل، ورنہ تجھے کبھی نہیں بھیجتی۔ یاد ہے کتنا کام آتے ہیں وہ لوگ، ہمارا احساس کرتے ہیں۔ اس عمر میں بھی ملازمت دے رکھی ہے، ورنہ انہیں ملازموں کی کمی تھوڑی ہے۔ تیرے داخلے میں بھی تو کتنی مدد کی تھی، یوں کسی کا احسان نہیں بھلانا چاہیے، بلکہ وقت پڑنے پہ ان کی مدد کر کے کام آنا چاہیے، زرمینے نے اسے رسان سے سمجھایا۔ مگر اماں، وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا تھی، تبھی بولی۔ ٹھیک ہے میں تیرے ساتھ زور زبردستی نہیں کروں گی، میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ زرمینے نے پاؤں چرپائی سے نیچے اتارے جانے کے لیے۔ نہیں اماں آپ آرام کرو، میں چلی جاتی ہوں، اور ہاں دوائی وقت پہ لے لینا، اس نے متفکر انداز میں کہا اور اپنے گرد گرم شال اوڑھنے لگی۔ خان صاحب اسے اپنے ساتھ واپس لانا اور ادھر چھوڑنا نہیں، جوان بچی ہے، اس کی فکر میں ساری رات مجھے نیند نہیں آنی۔ بے شک کل پھر چلی جائے گی، لیکن رات وہاں نہیں چھوڑنا اسے۔ ان کے محتاط انداز میں ممتا کی فکر بول رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، چٹخنی چڑھا لینا یاد سے۔ گل رخ باہر نکلتے ہوئے انہیں باور کروانا نہیں بھولی۔ گل رخ گردیزی ہاؤس میں داخل ہوئی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ یہ ایک بڑے سے ہال نما لاؤنج کا منظر تھا۔ ہال یہاں کے مکینوں کے بہترین ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جہاں نہایت قیمتی فانوس اس ہال کے وسط میں لٹکے ہوئے اپنی چکا چوند دیکھنے والوں کی نظروں کو چند ہاتھ جانے پہ مجبور کر رہے تھے۔ وہاں رکھے قیمتی اور نفیس صوفے، کھڑکیوں پہ بھاری پردے اور سجاوٹ کی ہر چیز اپنی مثال آپ تھی۔ سنگ مرمر کا چکنا فرش بھی چمک رہا تھا۔ اس وقت عالیہ گردیزی بڑی شان سے وہاں صوفے پہ براجمان تھی۔ السلام علیکم، اس نے سر جھکائے ہوئے معتب انداز میں سلام کیا۔ تم ہو گل رخ، زرمینے کی بیٹی؟ عالیہ گردیزی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اسے امید نہیں تھی کہ وہ ضعیف خاتون اتنی نرمی سے پیش آئیں گی۔ اس نے اپنا ملائم سرخ و سفید نازک سا ہاتھ ان کے جھریوں زدہ ہاتھ میں دھر دیا۔ مجھے پتہ نہیں تھا زرمینے کی بیٹی اتنی پیاری ہے، وہ اس کا جائزہ لیتے ہوئے ستائشی انداز میں بولی۔ گل رخ اپنی تعریف پہ جھیم سی گئی۔ آپ کو کشمیری کھانا بنانا آتا ہے نا؟ انہوں نے ملائمت سے سوال کیا۔ جی اماں نے سکھایا ہے، میں سب بنا لیتی ہوں۔ مثلاً کیا کیا؟ انہوں نے جان بوجھ کر بات کو لمبا کیا، انہیں اس پیاری سی لڑکی سے بات کر کے اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے بہت کچھ بنانا آتا ہے، جیسے کباب، کشمیری سالنوں سے بنے مرغ یا گوشت کے مختلف قورمے۔
زعفران کوکر، یخنی، رستہ، روغن جوش، آب گوشت، ساتھ ہی مٹی کے چھوٹے چھوٹے نازک پیالوں میں دہی ڈال کر سرو کیا جاتا ہے، اور انواع اقسام کی چٹنیاں، زعفران میں مہکتے پلاؤ اور گرما گرم روٹیاں، کھیر کے پیالے یا فرنی کو کٹوری میں بھر کے پیش کرنا۔ گوچی پلاؤ، دم آلو، اس کی زبان ہمیشہ کی طرح پھسلی تو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ارے بس بس، زرمینے نے تو پھر اس گڑیا کو بہت ماہر بنا دیا ہے کھانا بنانے میں، چلو ہم بھی تو دیکھیں آپ کی مہارت۔ آپ کا جو بھی دل کرے وہی بنا لینا، مہمان بس آنے ہی والے ہوں گے، باقی کے کھانے کل بنائیے گا۔ انہوں نے شائستگی سے کہا تو گل رخ مسکرانے لگی۔ ہاں، اور جو بھی چیز چاہیے ہو کچن میں اور بھی ملازم ہیں، ان سے کہہ دیجیے گا، لیکن ہمیں ان میں سے کسی کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں، کھانا آپ خود بنائیے گا، ان سے مدد لے سکتی ہیں۔ جی اماں جان، اس نے مؤدب انداز میں اثبات میں سر ہلایا۔ اوہ، آپ کو برا تو نہیں لگا میں نے آپ کو اماں جان کہا؟ بالکل بھی نہیں، مجھے بہت اچھا لگا۔ سمسام اور سعدیہ، عاشر سب تو مجھے گرینی کہتے ہیں، چلو کوئی تو اماں جان کہنے والی بھی آ گئی۔ یہاں سے دائیں طرف ہے کچن۔ وہ شفیق انداز میں پیش آئی۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر ان کے بتائے ہوئے راستے کو دیکھ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسی اثناء میں ملک عاشر ہال میں داخل ہوا۔ بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، سیاہ بال جیل سے سیٹ ہوئے، چہرے پر نہایت سنجیدگی، ہلکی ہلکی داڑھی اس کی پروکار شخصیت کو چار چاند لگا رہی تھی۔ اپنے مخصوص مغرورانہ انداز میں چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ سلام گرینی، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا بچہ؟ عاشر نے جھک کر ان کے آگے سر کیا۔ ہمیشہ خوش رہ، جیتا رہ۔ انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر دعائیا انداز میں کہا۔ میں بالکل فٹ، آپ سنائیں؟ نانا اتنی گارجیس لیڈی کو اکیلے چھوڑ کر کہاں گھوم رہے ہیں؟ چل شرارتی نہ ہو تو، بھلا اپنی گرینی سے کون مذاق کرتا ہے؟ مذاق کہاں گرینی، اس عمر میں بھی آپ غضب ڈھا رہی ہیں، جوانی میں تو قیامت ہوگی، یوں ہی تو نہیں نانا لٹو ہوئے آپ پر۔ وہ شرارت امیز انداز میں مسکرا کر بولا۔ تم نہیں بدلے، ابھی تک ویسے ہی ہو۔ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور مسکرانے لگی۔ تم اکیلے ہی نظر آ رہے ہو، باقی سب کہاں ہیں؟ انہوں نے دروازے کی جانب دیکھ کر استفسار کیا۔ موم ڈیڈ نے بھی میرے ساتھ ہی آنا تھا، لیکن میں وقت پر ڈیڈ کو ایک ارجنٹ میٹنگ کے لیے اسلام آباد جانا پڑا۔ میں آ گیا ہوں تو وہ بھی آ جائیں گے 1-2 دن تک، ڈونٹ وری، اس نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ اچھا چلو تم فریش ہو جاؤ، میں دیکھوں تمہارے نانا کو شاید اسٹڈی روم میں ہوں گے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ گرینی، وہ سمسام کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ اس نے چاروں اطراف نظر دوڑائی۔ سمسام اپنے کمرے میں ہوگا، وہ کالج کے بعد اپنی جاب پہ جاتا ہے نا، پھر تھک جاتا ہے تو کمرے میں آرام کرتا ہے یا پڑھائی۔ تمہیں تو پتہ ہے اس کی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہے، اپنے حساب سے چلتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئی۔ عاشر چلتے ہوئے گھر کا جائزہ لینے لگا۔ سب کچھ پہلے جیسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اماں جان، میٹھے میں کیا؟ وہ تیز قدموں سے کچن سے نکلی ہی تھی کہ کسی کے فراخ سینے سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زبردست قسم کی تھی کہ ایک بار تو لگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے تارے نوچ گئے ہوں۔ اف اللہ، اس نے کراہ کر زور سے آنکھیں میچ لی۔ آنکھیں اگر ملی ہیں تو ان کا استعمال بھی کر لیا کرو۔ گل رخ نے کسی اجنبی شخص کی درشت آواز پہ یکلخت آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اس نے اس انجان شخص کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ آج سے پہلے اس نے کبھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی اور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آنکھیں تو کافی بڑی بڑی ہیں، لگتا ہے ابھی تک ان کا استعمال کرنا نہیں آیا، اور دماغ سے بھی پیدل لگ رہی ہو، جو بے وقوفی کرنے کے بعد بھی ڈھیٹوں کی طرح یہاں منہ اٹھائے کھڑی ہو۔ جب تک میں یہاں ہوں، آنکھیں اور دماغ دونوں کا استعمال کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ملک عاشر نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے سخت گیر لہجے میں ڈانٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی روح تو جیسے اندر تک کپکپا گئی تھی۔ آج پہلی بار کسی نے اسے یوں اتنی درشتگی سے ڈانٹا تھا۔ اس کی پلکوں کے کنارے بھیگنے لگے۔
اس کی نظریں زمین پہ سجدہ ریز تھی، نم پلکیں کپکپا رہی تھی، ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ گئی، چہرہ شرمندگی اور ذلت کے احساس کے باعث انگارے کی مانند دہکنے لگا تھا، پیشانی پہ بھی پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھی۔ کون ہو تم؟ عاشر نے سوالیہ لہجے میں پوچھا، کیونکہ اس نے پہلے کبھی اس لڑکی کو یہاں نہیں دیکھا تھا۔ میں گل خان جو اس گھر میں مالی کا کام کرتے ہیں، ان کی بیٹی، اس نے لڑکھڑاتے ہوئی آواز میں مشکل کہا۔ ملک عاشر نے اچٹتی ہوئی نظر اس پہ ڈالی۔ پرپل کلر کا سادہ سا مگر پیارا سوٹ پہنے، شال سر پر سلیقے سے اوڑھے، گورا شفاف و شاداب چہرہ، گلابی ہونٹ اور اس کی ناک میں جو موتی کی نوز پن تھی، اس میں ایک عجب سی چمک پھوٹ رہی تھی۔ وہ نوز پن اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ مبہوت سا اسے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ آئی اور غائب ہو گئی، کیونکہ وہ ایک ملازم کی بیٹی تھی، اس کے شایان شان نہیں تھی۔ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔